Assalamualaikum friends. Classic Entertainment presents सिलसिलेवार नॉवेल सांसों में बसा है तेरा नाम रिटन बाय फरवा खालिद एपिसोड 41 जिसका आपको यकीनन इंतज़ार होगा। तो फिर चलते हैं नॉवेल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उन्हें लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकन बटन भी दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिलें। तो चलते हैं नॉवेल की तरफ। तुम्हारी भूल है ये कि अब कभी मेरी कैसे आज़ाद हो पाओगी। जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। हाँ, अगर आज़ादी की इतनी ही ख्वाहिशमंद हो तो यहाँ बैठकर मेरे मरने की दुआ करो। दुआ करो कि कल अपने काम में कामयाबी हासिल करने के साथ साथ मैं इस दुनिया से भी रुखसत हो जाऊँ, ताकि तुम्हारी जान मुझसे छूट सके और मेरी इस अज़ियत से, क्योंकि ये दिल अब बहुत बेईमान हो चुका। तुम्हारी मोहब्बत के बगैर अब जिंदा रहना मज़ीद अज़ियतनाक हो जाएगा मेरे लिए। ये कहते ही हन्नात वहाँ से निकलता चला गया, जबकि उसके अल्फाज और अमल पर आसफ़ा का चेहरा तप उठा था। उसने सामने लगी मिरर में देखा था। उसका चेहरा और दायां कान लाल अंगारा हो चुके थे। इस शख्स की शिद्दत पसंदी और अपने लिए जुनून तो वो कल रात ही देख चुकी थी। वो अच्छे से जानती थी कि चाहे ये शख्स कितना ही जालिम और दरिंदा सिर्फ क्यों ना हो, उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मगर जो रूप वो उसका देख चुकी थी, उसका दिल हन्नात मोहतशम की जानिब से बुरी तरह बदगुमान हो चुका था। लेकिन मोहब्बत ख़त्म नहीं हो पाई थी। उस मोहब्बत की तड़प ही थी जो हन्नात मोहतशम का इतना बुरा रूप देखने के बाद भी उसके अल्फाज सुनकर इस वक्त भी आसफा के दिल का एक कोना जैसे जल उठा था। वो कल क्या करने जा रहा था और उस जैसे पावरफुल शख्स को भला कोई कैसे नुकसान पहुंचा सकता था। वो अपने मरने की बातें क्यों कर रहा था। आसफा अपना चेहरा दोनों हाथों में थामती ज़मीन पर बैठती चली गई थी। उसे इस वक्त अपनी बदनसीबी पर जी भर कर रोना आ रहा था। उसे ज़िंदगी में पहली बार कोई ऐसा इंसान मिला था जिसे उसने टूट कर चाहा था, जो आहिस्ता आहिस्ता कब और कैसे उसके जीने की वजह बनता गया था, उसे पता भी नहीं चला था। कल रात जहाँ उसकी ज़िंदगी की सबसे हसीन तरीन रात थी, उसे हन्नात मोहतशम की बेपनाह मोहब्बत और दीवानगी देखने को मिली थी। वहीं कल रात का इख्तिताम एक बार फिर उसकी ज़िंदगी अंधेर कर गया था। घुटनों पर सरकती दोनों बाजुओं में चेहरा छुपाए वो बुरी तरह सिसक उठी थी। वो हन्नात से दूर भी नहीं जाना चाहती थी। ऐसा करने को उसका दिल किसी कीमत पर नहीं मान रहा था, मगर हन्नात का सलूक देख वो ऐसे दरिंदे नुमा शख्स के साथ रहना भी नहीं चाहती थी। वहबान इंशा को एक दिन बाद लौटने का कहकर आया था, मगर यहाँ आकर ऐसा फंसा था कि उसे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था वापस जाने के लिए। उसके मुताबिक अगर अस्पारा इंशा की हस्तियत जान चुकी थी तो वो उसे तलाश करने के लिए हातिम विला में हमला ज़रूर करवाएगी, और वहबान अपने ख़ानदान के किसी भी फ़र्द को मामूली सी खरोच भी नहीं आने देना चाहता था। इसलिए वो कुछ दिनों के लिए उन सबको फ़ॉरेन टूर पर भेजने का प्लान बनाते बहुत मुश्किल से उन सबको इस बात पर राज़ी कर पाया था। एक दिन के अंदर अंदर ये सब करना बहुत मुश्किल था। वहबान ने बहुत मुश्किल से टिकट्स अरेंज करते उनको उनकी आधी अधूरी पैकिंग के साथ रवाना कर दिया था, और ख़ुद जल्द ही उनको ज्वाइन करने का वादा भी किया था। इस सब चक्कर में उसे अपने बाबा को अपनी जॉब का सच बताना पड़ा था, जिसे सुनकर वो बेपनाह खुश और उसकी सेफ्टी को लेकर थोड़ा परेशान भी हुए थे, मगर फ़ख्र से उनका सीना चौड़ा हुआ था कि उनका बेटा और बहू मुल्क की सलामती की खातिर दिन रात काम करने वाले जांबाज मुजाहिदीन में से एक हैं। उन्हीं की मदद से वहबान ख़ानदान के सब अफराद को राज़ी करने में कामयाब हुआ था। सब अपनों की जानिब से मुतमईन होने के बाद अब वहबान का पूरा फोकस अस्मारा, शब्बीर खान और मलिक मुल्क में छुपे रा के तमाम एजेंट्स की गिरफ्तारी और उनका खात्मा था। उसे कल रात होने वाली मीटिंग के हवाले से इत्तला मिल चुकी थी, जिसमें शफ़क़त ख़ान ने अपने तमाम साथियों के साथ इस मुल्क की तबाही का आखिरी लायहा अमल तरतीब देना था, जिसके लिए वो इतने सालों से यहाँ काम कर रहे थे। वहबान ने अपने जो आदमी शफ़क़त ख़ान के बंगले में जासूस छोड़ रखे थे, वो उसे पल पल की खबर दे रहे थे, जिसमें एक खबर वहबान का खून जला कर रख गई थी।
شفقت خان کا اس کی بیوی کی ڈیمانڈ کرنا، وہبان جانتا تھا کہ انشا کی اس مشن پر بہت محنت تھی، مگر اب جب ان لوگوں کے سامنے اس کی شناخت ہو چکی تھی اور وہ بھوکے کتوں کی طرح انشا کو ڈھونڈ رہے تھے، ایسے میں انشا کا اس مشن میں آگے آ کر کام کرنا بے وقوفی سے کم نہیں تھا، کیونکہ وہ ایک ٹرینڈ کمانڈو بالکل بھی نہیں تھی جو ایسی سچویشنز کا مقابلہ کر پاتی۔ وہبان ایسی بے وقوفی کر کے اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے انشا کو اپنی سب سے محفوظ جگہ پر رکھا تھا، جہاں یہ لوگ جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ وہبان اپنے آدمی سے بات کر کے ہٹا ہی تھا جب ایک طرف رکھا اس کا پرسنل فون بج اٹھا تھا۔ یہ فون وہ عام روٹین میں یوز کرتا تھا۔ ہیلو، وہبان حاتم اسپیکنگ۔ وہبان کی گمبھیر آواز اسپیکر سے گونجتی دوسری جانب موجود ہنسی کے چہرے پر زہر خند مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ جانتی ہوں داماد جی، آپ ہی سے تو بات کرنے کے لیے زحمت کی ہم نے۔ ہماری سوچ سے کہیں زیادہ شاطر نکلے آپ تو میجر صاحب۔ ہمارے ہی کھیل میں ہمیں کٹ پتلی کی طرح استعمال کرتے رہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں لگنے دیا۔ کوئی اپنوں کے ساتھ ایسا بھی کرتا ہے کیا؟ دوسری جانب سے گونجتی اسمارا کی سرد آواز وہبان کی کشادہ پیشانی پر شکنوں کا جال بن گئی تھی۔ تو وہی ہوا تھا جیسا اس نے سوچا تھا۔ اسمارا اس کے حوالے سے ساری انفارمیشن حاصل کر چکی تھی اور ایسا انہی کے اندر کی کسی بندے کا کام تھا۔ وہبان غصے سے مٹھیاں بھیج کر رہ گیا تھا۔ کیا یہی بکواس کرنے کے لیے فون کیا ہے مجھے؟ وہبان اس گھٹیا عورت کی مزید بات سنے بغیر کال کاٹنے ہی والا تھا جب اس کی کہی جانے والی بات پر وہبان کے پیروں تلے زمین کھسک چکی تھی۔ نہیں میجر صاحب، میں نے تو صرف یہی بتانے کے لیے کال کی تھی کہ میری بیٹی واپس میرے پاس آ چکی ہے۔ سوچا آپ پریشان ہو رہے ہوں گے تو بتا دوں۔ اسمارا بیگم اب کی بار بات کرتے مسکرائی تھی، جبکہ وہبان کو لگا تھا کہ کسی نے اس کے خیمے میں خنجر کھوپ دیا ہو۔ نہیں، جھوٹ ہے یہ، بکواس کر رہی ہو تم، انشا تمہارے پاس نہیں ہو سکتی۔ وہبان نے نفرت آمیز لہجے میں اسے جواب دیتے جلدی سے لیپ ٹاپ اوپن کرتے اپنے اس جنگل والے گھر میں لگے کیمرے کی فوٹیج اوپن کی تھی، جہاں کہیں بھی انشا کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہبان نے جلدی سے پچھلی ریکارڈنگ نکالی تھی، جہاں اسے صبح کے 10 بجے انشا کی سے لاک کھولتی باہر کی جانب جاتی دکھائی دی تھی۔ وہبان کا دل و دماغ پوری طرح شولوں کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ انشا کو آنے سے پہلے اس نے کتنی نصیحت کی تھی، مگر اس پاگل لڑکی نے اس کی ایک نہیں سنی تھی، اور اب اپنے ساتھ ساتھ پورے مشن کو خطرے میں جھونک دیا تھا۔ وہبان اس وقت انشا پر شدید غصہ آنے کے ساتھ ساتھ اس کی جانب سے بری طرح فکر مند ہو چکا تھا۔ اس کے دل و دماغ میں جھکڑ سے چلنے لگے تھے۔ کیا ہوا داماد جی، اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ میری بیٹی تھی، میرے پاس ہی لوٹ کر آنا تھا نا۔ اگر اس سے ملنے آنا ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ آپ کے سواگت کی تیاری بھی تو کرنی ہوگی نا مجھے، آخر کو ساس ہوں آپ کی۔ اسمارا بیگم وہبان کی حالت پر کہکا لگاتی فون بند کر گئی تھی۔ اس غلطی کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا تمہیں۔ وہبان لیپ ٹاپ کو اٹھا کر دیوار پر مارتا غضبناکی کی آخری حدوں کو چھوتا چلا گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کیا کر ڈالے۔ یہ لڑکی آخر اس پر بھروسہ کیوں نہیں کرتی تھی؟ نہ جانے ان ظالموں کے پاس وہ کس حال میں ہوگی۔ وہبان کا دل چاہ رہا تھا اڑ کر انشا تک پہنچ جائے اور اسے اپنی مضبوط پناہوں میں لے لے۔ وہ کل رات کی میٹنگ میں ہی شفقت خان کے ٹھکانے پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، جہاں اس نے اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ اکٹھا ہونا تھا، مگر اب وہ اپنا ارادہ بدل چکا تھا۔ وہ پورا ایک دن انشا کو اس خطرے میں رہنے نہیں دے سکتا تھا، اسے وہاں جانا تھا، اس طرح کہ اس کے مشن کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچے اور وہ انشا کو بھی محفوظ کر لے۔ وہبان اپنے آپ پر کنٹرول رکھنے کی ناکام کوشش کرتا راستے میں آئی ہر شے ٹھوکروں میں اڑاتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ وسیع و عریض اسٹڈی روم اس وقت پوری طرح اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، جس کے این وسط میں ریوالونگ چیئر پر جھولتے شخص کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی وہ اپنی زندگی ہار کے آیا ہو۔ اس کے وجیح دلکش نقوش سے سجے خوبرو چہرے پر صدیوں کی تھکن نمایاں تھی۔ ہمیشہ وحشت ٹپکاتی بھوری آنکھیں آج دوسری بار نم ہوئی تھیں۔ کل کی تاریخ اس کے ماں باپ چھیننے کے ساتھ ساتھ
اسے زندگی کا ایک اور گہرا زخم دے گئی تھی۔ وہ ٹوٹا بکھرا وجود کہیں سے بھی بلیک ایگل معلوم نہیں ہو رہا تھا، جو انڈر ورلڈ کی دنیا میں دہشت کی علامت سمجھا جاتا تھا، جس کی شفافیت کے آگے بڑے بڑے سورما کانپ اٹھتے تھے۔ اسی بلیک ایگل کی آنکھوں میں آج ایک عام سی لڑکی کی وجہ سے آنسو بھرے ہوئے تھے، جو کبھی موت سے بھی خوفزدہ نہیں ہوا تھا۔ آج وہ خوفزدہ تھا۔ آصفہ سلطان سے دور جانے کا خوف ناک بن کر ڈسنے کو تیار کھڑا تھا اسے۔ اس کا وجود پل پر اس لمحہ بلمحہ بڑھتی جان لیوا اذیت میں گھل رہا تھا۔ اس کی بند آنکھوں سے آنسو گرتے گریبان میں جذب ہو رہے تھے۔ گزرے وقت کا ایک ایک لمحہ کسی فلم کی طرح اس کے دماغ کی اسکرین پر چل رہا تھا۔ وہ اپنے گناہوں کی فہرست اکٹھی کر لینا چاہتا تھا، مگر ایسا کرنے کے باوجود ابھی تک سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس نے غلط کہاں کیا تھا۔ ISI جوائن کرنے کے پہلے دن سے لے کر آج تک اس نے اپنے ملک کی سلامتی اور بقا کے لیے ہی کام کیا تھا۔ ملک دشمن عناصر سے دوستی بنائی تھی تو وہ بھی صرف ان کو اپنے ملک کے خلاف کھیلے جانے والے کھیل میں مات دینے کے لیے۔ لیکن اس اتنی بڑی حقیقت سے آج تک اس نے کسی کو واقفیت حاصل نہیں کرنے دی تھی۔ نہ جانے وہ ایسا کر کے خود کو کس بات کی سزا دینا چاہتا تھا؟ اپنے ماں باپ کو نہ بچا پانے کے جرم کی سزا، یا خود کو اپنی ہی ایجنسی والوں کے سامنے بے گناہ ثابت نہ کر پانے کے جرم کی سزا؟ وہی تھا جس نے بلیک ایگل بن کر ملک کو بہت بڑی سازش کا شکار ہونے سے بچا رکھا تھا۔ انڈیا کے بھیجے گئے جاسوسوں کو وہ وافر مقدار میں ختم کر چکا تھا، اور بہت سارے اب اس کے نشانے پر تھے۔ وہ سب را کے ایجنٹس ISI کے ایک اکلوتے ایجنٹ کے ہاتھوں اپنے سالوں سے بیوقوف بن رہے تھے، مگر اب جا کر اس بات کا سراغ لگا پائے تھے۔ وہ را کے ایجنٹس ہمیشہ کرنل شیر خان کی جانب سے بھیجی جانے والی ٹیم کو شکست سے دوچار کرتے آئے تھے، لیکن حناد جان گیا تھا اس بار کی بھیجی جانے والی ٹیم کو میجر وہبان حاتم لیڈ کر رہا تھا، جس کو یہ لوگ کسی قیمت پر شکست دینے کا حوصلہ نہیں رکھتے تھے۔ اس نے جان بوجھ کر اپنی شناخت وہبان کے سامنے کروائی تھی۔ اگر وہ چاہتا تو بہت آرام سے وہاں سے فرار ہو سکتا تھا، کیونکہ وہبان بالکل تنہا تھا، جبکہ قبرستان کے ارد گرد اس کے آدمیوں کی فوج موجود تھی۔ مگر نہ جانے کس کمزور لمحے کی زد میں آ کر اس نے خود کو اپنے پرانے جگری یار کے سامنے ایکسپوز کر دیا تھا، جس کا ریئیکشن اس کی سوچ کے عین مطابق تھا۔ پہلے دن کی طرح وہبان نے اسے بلیک ایگل کے روپ میں دیکھنے کے باوجود شک نہیں کیا تھا۔ اسے ابھی بھی یہی لگا تھا کہ حناد محتشم میں انسانیت اور ملک سے محبت باقی ہے۔ حناد چاہتا تھا کہ باقی لوگوں کی طرح وہبان بھی اس سے نفرت کرے، اسے برا بھلا کہے، مگر وہبان کا وہ نرمی بھرا انداز اسے شدید اشتعال دلا گیا تھا۔ اپنے اسی غصے کی زد میں آ کر اور اس کو خود سے نفرت پر مجبور کرنے کے لیے اس نے دل پر پتھر رکھتے وہبان پر گولی چلائی تھی، مگر اس کے باوجود وہبان کی آنکھوں میں نفرت کی ذرا سی رمق بھی نہیں دیکھ پایا تھا۔ یہی تھی ان کی دوستی، اور ایک دوسرے پر بھروسہ جسے وہ اتنے سالوں سے مس کرتا آیا تھا۔ اور جب وہ بچھڑا دوست ملا تھا تو وہ بھی کس حال میں کہ وہ اسے گلے بھی نہیں لگا پایا تھا، بلکہ گولی کی صورت ایک گہرا زخم اس کی نظر کر گیا تھا۔ حناد کو اس وقت یہی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ رشتے نبھائے۔ اس جیسے شخص کی زندگی میں ساری عمر تنہا رہنا ہی لکھا تھا۔ حناد کو لگ رہا تھا کہ اس کا دل بند ہو جائے گا۔ آصفہ کی آنکھوں کی سر تحریر اسے بری طرح تڑپا رہی تھی۔ وہ اپنی زندگی کی واحد خوشی اور دل کے قرار کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر آصفہ کا ریئیکشن دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ اب آصفہ اس کے ساتھ بالکل بھی نہیں رہنا چاہتی۔ وہ کب تک اس لڑکی سے زبردستی کر پائے گا جسے وہ بے انتہا چاہتا ہے؟ نہیں دور جا سکتی تم مجھ سے، نہیں رہ سکتا میں تمہارے بغیر۔ حناد چلاتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور دونوں ہاتھوں سے سامنے پڑے کانچ کے ٹیبل پر وار کیا تھا، جس کے نتیجے میں کانچ کا ٹیبل کئی ٹکڑوں میں بٹنے کے ساتھ ساتھ حناد کے ہاتھ بھی بری طرح زخمی کر گیا تھا۔
مگر حنات کو ہاتھوں سے رسے خون کی پرواہ ہی کہاں تھی۔ اس کے اندر کی اذیت اور درد اس سے کہیں گنا زیادہ تھا۔ یہ درد تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ پایا تھا، مگر دل کا درد اس پر بہت ظالم ثابت ہو رہا تھا۔ حنات بنا ہاتھوں کی بینڈیج کیے واپس کرسی پر جا بیٹھا تھا، مگر اس کا اشتعال اور اضطراب کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ جب اسی لمحے بیرونی دروازہ کھلا تھا، اس کی بنا اجازت اندر آنے کی گستاخی کس نے کی تھی وہ اچھے سے جانتا تھا۔ وہ اسی طرح آنکھیں موندے پڑا رہا تھا۔ لائٹ آن ہونے اور قدموں کی قریب آتی آواز پر بھی اس نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا تھا، جیسے پاس آتی ہنسی کی آنکھوں میں نفرت دیکھنے کی سکت خود میں نہ رکھ پاتا ہو۔ آصفہ ٹیبل کی حالت اور حنات کے خون آلود زخمی ہاتھ دیکھ کر تڑپ کر رہ گئی تھی۔ یہ شخص وحشیوں سے بھی آگے کی شے تھا۔ کوئی انسان بھلا خود کو کیسے نقصان پہنچا سکتا تھا؟ آصفہ نے خوف سے جھرجھری لی تھی۔ اس کی نظر بھٹک بھٹک کر حنات کی بری طرح زخمی ہاتھوں کی جانب جا رہی تھی، مگر وہ انہیں چھونے کی ہمت نہیں کر پائی تھی۔ شدید ناراضگی کے باوجود بھی اس شخص کی فکر کرنے سے وہ خود کو نہیں روک پائی تھی، جسے اپنا خیال رکھنا بالکل بھی نہیں آتا تھا۔ چوڑا مضبوط کثرتی وجود، روشن پیشانی پر بکھرے سیاہ بال اور نابی سیاہی مائی لبوں کے اوپر سجی گھنیری مونچھیں، کھڑی مغرور ناک اور کبھی بے پناہ پیار جتلاتی اور کبھی وحشت ٹپکاتی دلکش آنکھیں۔ وہ حسن کا دیوتا معلوم ہوتا تھا، جو جھکنا نہیں جھکانا جانتا تھا۔ آصفہ اس کے ساتھ رہتے اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ وہ اس کی بات مان کر یہ سب کبھی نہیں چھوڑے گا، اور وہ ایسے ظالم درندے کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے اپنے دل کو بری طرح کچلتے اس نے حنات کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ان پر سائن کر دیں۔ آصفہ نے خلا کے پیپرز حنات کی جانب بڑھاتے اسے مخاطب کیا تھا۔ بہت مشکل سے ٹوٹے ٹیبل کے کانچ سے بچتی وہ اس سے فاصلے پر کھڑی تھی۔ اس کی کمزور سی آواز پر حنات نے آنکھیں کھول کر اسے اور اس کے ہاتھ میں موجود پیپرز کو گھورا تھا۔ کیا ہے یہ؟ حنات کی دیوانگی بھری نگاہیں سیاہ لباس میں ملبوس اپنی دشمن جاں پر جم سی گئی تھیں۔ سیاہ لباس جس کے کناروں پر ریڈ کڑھائی کی گئی تھی میں اس کا نازک متناسب سراپا رعنائیاں بکھیرتا سیدھا حنات کے دل میں اتر رہا تھا۔ کرلی بالوں کو انتہائی سلیقے سے جوڑے میں مقید کیا گیا تھا۔ چہرہ ہر طرح کے بناؤ سنگھار سے پاک دلکشی کی حدود کو چھو رہا تھا۔ حنات یک ٹک اس کی گھنیری خمدار پلکوں کا رقص، دہکتے گال اور لرزتے کانپتے ہونٹوں کی گستاخیوں کو دیکھتا ان میں کھوسا گیا تھا۔ یہ لڑکی اس کی اولین چاہت اور اس کے لیے دنیا کی سب سے حسین ترین لڑکی تھی۔ وہ پہلی اور آخری تھی جس نے اس کے دل پر حکمرانی کرنی تھی۔ خلا کے پیپرز۔ آصفہ اس کی تپش زدہ نگاہوں کے وار سے گھبراتے بولی۔ اس وقت اس شخص کے سامنے کھڑا ہونا اسے دنیا کا مشکل ترین کام لگ رہا تھا۔ اس کا پورا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ اس کے منہ سے ادا ہوتے الفاظ عناد محتشم کے دل کا خون کرنے کو کافی تھے۔ اس کا سارا فسوں ایک لمحے میں ٹوٹا تھا۔ انشا کو ایک تنگ و تاریک کمرے میں قید کیا گیا تھا، جہاں نہ تو ہوا کا گزر بسر تھا اور نہ ہی روشنی کا کوئی ذریعہ تھا۔ اس کی فائٹنگ پاور کے بارے میں علم ہونے کی وجہ سے اس کے ہاتھ رسیوں کی مدد سے لوہے کی سلاخوں سے باندھے گئے تھے۔ انشا نے وہبان کی بات مان کر وہاں رہتے کرنل شیر خان اور وہبان دونوں سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر ایک دن گزر جانے کے باوجود کسی سے بات نہیں ہو پائی تھی۔ انشا کا صبر ختم ہو چکا تھا۔ وہ اس جگہ پر قید ہو کر کسی بری خبر کا انتظار نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس نے وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا تھا۔ لیکن اسے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی گھات لگائے بیٹھے اس کے دشمن باہر آتے ہی اسے اغوا کر لیں گے۔ اسمارا کے آدمی اسے بے ہوش کر کے وہاں لائے تھے۔ انشا کے بے پناہ حسن پر نگاہ پڑتے ہی شفقت خان کی لال ٹپکی تھی، مگر وہ اس حسین مورتی سے کل کے جشن کے بعد لطف اندوز ہونا چاہتا تھا۔ اس لیے اس کے کہنے پر اسمارا ممتا جیسے دنیا کے سب سے پاکیزہ رشتے کو بے مول کرتی انتہائی شفافیت سے انشا کو اس تاریک روم میں قید کر گئی تھی۔
اتنے گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی کوئی اسے پانی تک نہیں دینے آیا تھا۔ انشا کو اپنا حلق سوکھتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر وہبان کی بات نہ ماننے پر افسوس ہو رہا تھا۔ ہمیشہ وہ اس کی بات نہ مان کر ایسے ہی خود کو مشکل میں ڈال دیتی تھی۔ پتہ نہیں انہیں میرے یہاں ہونے کا پتہ بھی ہوگا یا نہیں، لیکن اگر وہبان یہاں آ گئے تو یہ لوگ انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں، مجھے خود ہی یہاں سے نکلنے کی کوشش کرنی ہوگی، میں یوں ہار نہیں مان سکتی۔ انشا وہبان کے اس خطرے میں آنے کے خیال سے ہی لرز اٹھی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ لوگ اس کے ساتھ ساتھ وہبان کے بارے میں بھی سب کچھ جان چکے ہیں اور اب دونوں کو ہی ختم کرنے کا ارادہ تھا، لیکن وہ اپنی بے وقوفی کی بھینٹ وہبان کو نہیں چڑھنے دینا چاہتی تھی۔ اسے اپنے ہاتھوں کو جھٹکا دینا چاہا تھا، مگر رسیوں کی سخت گرفت کی وجہ سے اس کی دونوں کلائیاں خون آلود ہو چکی تھیں۔ بے بسی کے احساس سے اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ اسے نہ جانے کون سی ڈرگس دی گئی تھی جس کی وجہ سے اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے وہ رسی کھولنے کے لیے ارد گرد کوئی شے بھی نہیں تلاش سکتی تھی۔ انشا کو اپنی ماں سے اس شفافیت کی امید کبھی نہیں رہی تھی۔ بہت کوششوں کے باوجود وہ اپنے حواس بحال نہیں رکھ پائی تھی۔ ہوش سے بیگانہ ہوتے اس کی گردن ایک جانب کو لڑک چکی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ خلا کے پیپرز؟ حناد کو قطعی اندازہ نہیں تھا کہ لڑکی اس کی سوچ سے بھی زیادہ ظالم نکلے گی۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا آصفہ کے مقابل آیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے اس وقت شرارے پھوٹ رہے تھے۔ آصفہ کو اس سے بے پناہ خوف محسوس ہوا تھا، مگر وہ اندر سے مضبوط بننے کی کوشش کرتی اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑی رہی تھی۔ مجھے اب تم جیسے شخص کے ساتھ ایک پل نہیں رہنا، طلاق چاہیے مجھے۔ آصفہ نے انتہائی کٹھور بنتے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ حناد نے بنا اس کی بات کا جواب دیے اس کے ہاتھ سے پیپر لے لیے تھے۔ وہ کورٹ کے اوریجنل پیپرز تھے جن پر آج ہی کی تاریخ ڈالی گئی تھی۔ حناد کا دماغ پوری طرح سے گھوم چکا تھا۔ آصفہ نے اس کے اس محتشم مینشن سے ایک قدم بھی باہر نہیں رکھا تھا تو یہ غصاخی اس کے اپنے آدمیوں کی تھی۔ حناد کا دل چاہا تھا ان سب کو لائن میں کھڑا کر کے ان کی گردنیں اڑا دے۔ اس نے بنا آصفہ کی جانب دیکھے انٹرکام اٹھایا تھا۔ تم دونوں فوراً اندر آؤ۔ حناد کی آواز کا سرد پن سجاول اور جمشید کے ساتھ ساتھ آصفہ کو بھی جما گیا تھا۔ آصفہ خاموش نگاہوں سے اس کے چہرے کو بگڑتے تاثرات ملاحظہ کر رہی تھی، جو سختی سے مٹھیاں بھیجے اپنا غصہ ضبط کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اگر اس وقت اس کے سامنے آصفہ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو اب تک اس کے عتاب کا نشانہ بن چکا ہوتا۔ آصفہ نے دیکھا تھا کہ اس کے دیے گئے پیپرز حناد کے خون سے رنگ آلود ہو چکے تھے، لیکن اس وقت وہ جس قدر شدید غصے میں تھا، آصفہ منہ کھولنے کے باوجود الفاظ اپنے اندر دبا گئی تھی۔ جب کچھ سیکنڈز بعد ہی سجاول اور جمشید چہرہ جھکائے اندر داخل ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھوں پیروں کی لرزش واضح نوٹ کی جا سکتی تھی، جو اپنے جلاد باس اور خونخوار لیڈی باس کے بیچ پوری طرح پھنس گئے تھے۔ نہ باس کے رولز کے خلاف جا سکتے تھے اور نہ انہیں اپنی لیڈی باس کے فرمان سے انکار کرنے کی اجازت تھی۔ لیکن یہ بھی سچ تھا کہ اندر سے ان کی ہمدردی اپنی لیڈی باس کے ساتھ ہی تھی، جو ان کے باس کو سدھارنے کا باعث بنی تھی۔ خود کو پوری طرح سے برباد کرنے کا عہد کیے رکھنے والا حناد محتشم اب زندگی کی طرف لوٹ رہا تھا، جو صرف آصفہ سلطان کے مرہون منت تھا، تو وہ اپنی لیڈی باس کے احسان مند کیوں نہ ہوتے؟ وہ اچھے سے جانتے تھے حناد کبھی آصفہ کو خود سے الگ نہیں کرے گا، اس لیے صرف اس کی یہ بات مان کر وہ اسے حناد کے مقابل لانا چاہتے تھے، تاکہ کچھ حد تک تو دونوں کے بیچ معاملات سیٹ ہوں۔ اس بات کا علم ہوتے ہوئے بھی کہ اس کے بعد حناد محتشم کے ہاتھوں ان کی کیسی درگت بننے والی تھی، وہ دونوں اس وقت خود کو اس درگت کے لیے پوری طرح تیار کر کے آئے تھے۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی، لیکن آنے والے ایک ساتھ میں آپ کے لیے بہت زبردست سرپرائز آنے والے ہیں۔ امید ہے آپ کو اس کا انتظار رہے گا۔ ہم بہت جلد آپ کے پاس نئی ویڈیو لے کر آئیں گے، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔